अस्सलाम वालेकुम। अच्छा पहुँच गए। मैं इनको कह रहा था ना आगे जनाब एक के कर में चलो सर हाँ आ जाइए, हमारे मैनेज खड़े हो आप लोग साइड खड़े होते हैं तो खड़े हो पीछे कोई नहीं, आप साइड पर देखिए, जो इजाज़त होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। सर नहीं हमारे मैनेज हैं उनको तो मैं बता रहा हूँ, उनके लिए तो मैं सीटें बिठा जमाल साहब के लिए बुलाओ ना जमाल साहब तो एक सीट हाँ और सीट जमाल साहब के लिए सीट ला दो इसके लिए हमारा ये है ना इसके लिए जगह हाँ लगवा दो पीछे खड़ा होता मेरे साथ खड़ा होता तो आ जाए आप ये फहीम भी है और आप इधर आ जाइए चलो अगर बाकी खड़े हो तुम उलाट गया उधर का खैर उलाट उधर का राजा अथवा राजा राजा बस ठीक बस रुक से जी बिस्मिल्लाह प्रोग्राम देखा ना रेडी है रेडी है तो फिर आप बताएं रेडी हैं ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेट वक्त में आपको वन पॉइंट एजेंडा के लिए हमने बुलाया है। आज हुकूमत की तरफ से एक ऐलान हुआ है। फ़िलहाल हम उस ऐलान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक तर्जुमान की हैसियत से देखते हैं, लेकिन हम इसके हर बात को सीरियस लेते हैं। आवाम के साथ, जमहूर के साथ, आईन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका है, इसलिए जो भी अल्फाज कहे गए हैं हमने उनको बड़ा सीरियसली लिया है। आज जिस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मज़म्मत करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसने पीटीआई को रिवाइव किया है, पीटीआई को जान दी है, पीटीआई को वो राइट दिया जो हमारा हक था। पहले दिन से हम उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे रिज़र्व सीटों को ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए, ये जान के कि इनके पास कोई आईनी कानूनी रास्ता नहीं है, तो इस किस्म की स्टेटमेंट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये पीटीआई का एक राइट था जो पीटीआई को मिला है। आज के ऐलान से ये वाज़ेह है कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत उस साजिश में बराबर की शरीक थी जिसने बल्ला लिया था। बल्ला न होने के कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकाले गए थे जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पीडीएम की हुकूमत जो फॉर्म 47 पे फॉर्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, वो दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए, अपने इस वक्त लोएस्ट फॉरेन रिज़र्व, हाईएस्ट इन्फ्लेशन से, हाईएस्ट जो रेट जा रहे हैं इस वक्त महंगाई, उससे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दामात कर रही हैं और ऐसे बयानात दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर वोटों में से जो 6 करोड़ वोट डाले गए थे, उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऐलान किया है
کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ یہ بات کہا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے، سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے۔ شاید پی ایم ایل این کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں، وہ ہے پی ایم ایل این کا۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے۔ ہمارا کیس فیصلہ ہوا، باقی کیسز پینڈ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمانڈ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے، اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے 5 اکاؤنٹ کے، وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے۔ وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے، اس میں جان نہیں تھی۔ مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے، جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ہر جگہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی، اپنے ووٹر، اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالیٰ دفاع کرے گی۔ عمر صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بہت شکریہ، آپ نے بہت کم ٹائم پہ ادھر آپ اچانک آئے۔ سب سے پہلے جس طرح میرے چیئرمین اور فاضل کولیگ جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے، میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا، آگے چلوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے، تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اور آپ کے 11 ججز نے اس چیز کی ڈکلیریشن کی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تارڑ نے آج آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات، اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑوں نے یہ نشست کی اور 3 دنوں سے یہ کھچڑی پک رہی تھی، اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اس چیز پہ، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی، ایم کیو ایم سے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آ کے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سول مارشل لاء کے ساتھ یا مارشل لاء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا۔ میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی، صاف ان کو آنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی۔ چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات، بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے اعداد اور شمار پیش کیے 3 گھنٹے میں، ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنامک سروے سے نکال کے بتایا، ایک چیز کو بھی نہ فائنانس منسٹر نے، نہ فارم 47 کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔
اس وقت خواتین و حضرات، اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں، جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی، اس وقت پاکستان میں افراد زر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے. مہنگائی عروج پہ بھی جائے گی. بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیے، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے 17 روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ، آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے، 100 روپے یونٹ پہ جائے گا. ڈالر مصنوعی طور پہ 275 روپے پہ ہے، 350 روپے فی ڈالر جائے گا. مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے. مرغیوں کا ریٹ دیکھ لیں، اس وقت 500 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے. آٹا، چینی، دال، آپ کی پیٹرولیم مصنوعات، ڈیزل اور پیٹرول 80 روپے لیٹر اس پہ پی ڈی ایل انہوں نے لگا دی ہے. جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس چیز کو چھپانے کے لیے، عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارڑ نے اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے، انہوں نے کھچڑی پکائی ہے. آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، سپریم کورٹ پہ دعویٰ کیا، اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجوگیٹ کریں، اپنے نیچے لائیں، اپنے انگوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو. مجھے آپ بتائیں، آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف، وہاں پہ انہوں نے روڈ بلاک کیا. کوئی اڑن تشتریاں آئیں، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زد و کوب کرنے کے لیے. پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی. یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو تو انہوں نے مسمار کر کے رکھ دینا تھا. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، نہ کہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سول مارشل لاء لگے. یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم 47 حکومت اور اسی مسلم لیگ نون، یہ وہ پارٹی ہے پی ڈی ایم 1 کی، کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھا، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا، واپس کر دیا تھا، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم 47 کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی. یہ وہی حکومت ہے جس نے ISI کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے، وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے، اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں. یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کریں گے. ابھی یہ غور سے سنیں، بجٹ بک کے اندر پرائیویٹائزیشن کا انہوں نے SIFC کے ذریعے ایک بہت بڑا پکھنڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ SIFC لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو. SIFC کے ذریعے 8,500 ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا، جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے. پرائیویٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا؟ 30 ارب. اور اس میں المیہ یہ ہے کہ جو کمپنی اور جو ادارے یہ پرائیویٹائز یا نجکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت 1,000 ارب ہے. خواتین و حضرات، آپ کا 970 ارب کدھر جائے گا؟ پھر 1,000 ارب کی مالیت کے ادارے، اس میں سے 30 ارب آپ وصول کر رہے ہیں، 970 ارب کدھر جائے گا؟ یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں مل کے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی، درآمد کی، اور اس کے بعد کسان سے، پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی، بردانہ نہیں دیا. آڑتیوں نے آ کے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی، اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے. ہمیں کلیئر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1970 کی دہائی میں، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی ANP ہے، عوامی نیشنل پارٹی، اس کو بین کیا. غلط اقدام، کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے.
اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی عکاسی کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں 2-4 الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے, کیونکہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں. ان کے اثاثے باہر, ان کے جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے, وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولش ہو چکے ہیں. سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدت کیس ڈیمولش ہو گیا. اعظم خان سواتی صاحب اور میں, ہم لوگ 3.5 گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے. وہاں پہ نیب کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی. انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور دونوں بشرا بی بی اور وزیر اعظم عمران خان آزاد ہو کے باہر آئیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز, آپ پرجوش رہیں, پرامن رہیں. جیت انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. بہت شکریہ. اوور ٹو شبلی فراز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر سی بات کروں گا. میرے کولیگز بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب خان نے اکثر باتیں کہہ دی ہیں. آج کی پریس کانفرنس جو کہ اس کٹ پتلی حکومت, یہ فارم 47 پہ بنی ہوئی حکومت, ان کے انفارمیشن منسٹر نے جو باتیں کیں تو اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی, سب سے پاپولر, اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے. یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے, اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمانی کرتی ہے. 77 سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا, جس میں کہ ایک آدھا حصہ ہمارا ملک کا چلا گیا, لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا, اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں, کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے, جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن, نااہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے. یہ وہ سول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں, جوری بھی خود بننا چاہتے ہیں, ایگزیکیوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں. انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے, جس میں کہ انتخابی نشان, جس میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھانا, ہمارے کینڈیڈیٹس کے پیپرز, نامینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے, اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے. اور ابھی جس طرح سے کہ الیکشن ٹریبونلز کو مینیج کیا جا رہا ہے, جس کے لیے پھر خاص ایک قانون سازی ہوئی. یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاست کا لبادہ تو اوڑھے ہوئے ہے, لیکن یہ بنیادی طور پہ ڈکٹیٹر ہیں اور کرمنلز ہیں. جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. یہ اس ملک میں ایک 17 سیٹوں پہ مبنی حکومت ہے جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں, اور جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو
وہ نہ کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کر سکتی ہے، نہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو یا اور کتنے اہم چیزیں ہیں جس میں پاور سیکٹر بھی شامل ہے۔ یہ ان کی یہ سوچ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو صرف ان فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ان کی مرضی کے ہوں، یہ ہمیشہ فکس میچ کھیلنے کے عادی رہے ہیں۔ ان کو عمران خان جیسا لیڈر کبھی ملا نہیں تھا، ان کو وہ لیڈر نہیں ملا تھا جو کہ پاکستان کے عوام کی بات کرے، پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرے، پاکستان کے مستقبل، روشن مستقبل کی بات کرے، جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرے۔ ہماری سیاسی جدوجہد یہی ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم سیاسی جدوجہد میں بلیو کرتے ہیں۔ یہ دوسری جماعتیں یہ ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکیں، اور یہ جو آپ نے ان کے جو یہ پچھلے دنوں کے جو فیصلے آپ نے دیکھے ہیں اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ شکست خوردہ ہیں اور شکست انہوں نے مان لی ہے۔ یہ آج کی پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل سرنڈر تھا، یہ ایک ایسے ذہن کی عکاسی تھی جو کہ بالکل ہار چکا ہے۔ وہ جو ایک شعر ہے نا، تو یہیں ہار گیا میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا۔ عمران خان اکیلا کھڑا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے۔ وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے۔ وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی ڈیل کر سکتا تھا۔ ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو، لیکن اس کا جینا مرنا، اس کا سب کچھ یہیں پہ ہے، اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی، پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز معاف کر دیے جائیں، ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے۔ اور جس طرح جتنے بھی کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے گرتے گئے، تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے، وکٹیں اتار کے، یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا، اس پہ پابندی لگانے کا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ یہ تارڑ جو ہے، پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے، یہ اس کے کیا نام ہے؟ ہاں، عطا اللہ تارڑ، یہ جو کہ بڑی باتیں انہوں نے کی وہ زیب نہیں دیتی ہیں۔ ان کی جو وہ ہے، اتنی بڑی باتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت بحال ہو، معیشت اس وقت تک نہیں بحال ہوگی جب تک کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ آپ جو سٹیپس لے رہے ہو، آپ جو اقدامات کر رہے ہو، وہ سیاسی عدم استحکام کو ضرب دے گی۔ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی حقوق کی رکھوالی کرے گی، اور اس سلسلے میں جس طرح کے بھونڈے طریقے سے ہمیں بین الاقوامی دنیا میں عدت کیس جیسے کہ آپ لے لیں، جس طرح سے کل بشرا بی بی کو ٹریٹ کیا گیا، ایک خاتون، ایک ایکس خاتون اول، جس طرح سے بدتمیزی کی گئی، ان چیزوں سے آپ کا قد مزید چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے۔ آپ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پاکستان کے عوام جب تک اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اور ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے۔ فورن انویسٹمنٹ ان جیسے حالات میں نہیں آتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے لوگ اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں بیرون ممالک میں، یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے، جتنے بھی لائق بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب جو ہے تو باہر جا رہے ہیں۔ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہمیں اس کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اس ملک کی رکھوالی کرنی ہوگی، ہمیں اس ملک کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم ان کے حقوق کی تحفظ کریں گے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے، جس کا کہ بنیادی نقطہ ہے آئین
اور قانون کی حکمرانی. بہت بہت شکریہ. دیکھو جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو اس پہ تو ہم آپ کو کوری بنائے پاکستان تحریک انصاف بالکل تیار ہے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدلیہ پہ وار کیا گیا ہے اور یہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ووٹر سپورٹر سارے انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ڈان لیکس والے یہ ہیں، پاناما والا یہ ہے، سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنے والے یہ ہیں، اور یہ وہی لیڈر ہے جس کا پاکستان مخالف بیان کسی بین الاقوامی عدالت میں استعمال ہوا ہے. یہ وہی ہے. بین لگنا ہے تو ان پہ لگ جائے. ان کو کہو جس وقت یہ کہا کرتا تھا مجھے کیوں نکالا، ان کی سٹیٹمنٹیں نکالے، 2 سٹیٹمنٹ انف ہے. آج بھی نواز شریف ایکویٹڈ نہیں ہے، ان کی اپیلیں وڈرا ہو گئی تھی، تو ان پہ بین لگنے چاہیے. تو الحمدللہ ہماری تیاری پوری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یہ میں نے آپ کو کہا کہ 3 کروڑ عوام کی اس وقت نمائندگی کر رہی ہے، 3 کروڑ پاکستانیوں کی، مور دین 70% لوگ اس وقت اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کا 100. جہاں تک ریویو کا تعلق ہے، یس ریویو ایک آئینی راستہ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے آئین کے مطابق، وہ ایکسرسائز کرنا چاہیں تو ضرور، لیکن ہمیں امید ہے جس طریقے سے ان کی ریویو ہوگی اور سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ریویو میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ آرڈر انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا. اور جو آپ ریزرو سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے 41 MNAs تھے. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہمارے سارے MNAs کے فارم جمع ہو گئے، سب کے سوائے 3 کے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، باقی جمع ہو گئے. اچھا یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ ریویو، ماہر قانون بیرسٹر غور صاحب ہیں، پر بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف لا میں کہہ سکتا ہوں کہ ریویو کے لیے ان اللہ و انا الیہ راجعون، بات ختم ہو گئی، ختم. اچھا ایک سیکنڈ ایک اور ضروری بات. ہمارے 2 قوموں کا نظریہ تھا جس پہ 1947 میں پاکستان بنا 14 اگست کو. اسی حکومت نے پرسوں کے دن سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو اڈیالہ جیل چوکی میں، جو آپ ساتھی وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ چوکی ہے، جیل کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، مسجد کے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. مسلمان کسی اور مسلمان کے اوپر کے سامنے دروازہ مسجد کا نہیں بند کر سکتا. اور وہاں پہ جو آپ کا SHO تھا، اس کا نام اویس ہے، اس نے کہا آپ جو مرضی کر لیں، ہمیں آرڈرز ہیں. یہ حال ہے یہاں پہ. غیر مسلم ممالک میں بھی یہ نہیں ہوتا. جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت، پنجاب کی حکومت، جہاں پہ مریم نواز فارم 47 کی چیف منسٹر ہے، اور یہاں پہ شہباز شریف فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، یہ حالات ہیں ملک میں کہ نمازیوں کو مسجد کے دروازے ان پہ بند کیے جا رہے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ANP نے اسٹیٹمنٹ دیا، ہم اس کو خوشائند سمجھتے ہیں، اور ہم باقی پارٹی سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی جمہوری سوچ رکھتے ہوئے یہ آگے بڑھے گی اور ماضی سے سبق سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اینی وے پاکستان تحریک انصاف اپنا آپ کریں گے. ایڈ کر دو ایک منٹ، ایک ادھر طرف سے ایک کوشچن لے لے. جی
دیکھو پاکستان تحریک انصاف اعلان کر چکی ہے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ بلیو نہیں کرتے کہ پاور شیئرنگ ہو، پر وہ بلیو کرتے پبلک پالیٹکس پہ، اور پبلک پالیٹکس میں یہ کہ اس وقت ایوان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے، ہم تو کہہ رہے ہیں جی فردر آگے جائے اس کے لیے اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی اور سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. ہمارا جو الائنس ہے وہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، اور ہم بلیو کرتے ہیں ہم نے صرف وہ جماعتیں، وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہم نے نہیں مذاکرات کرنے، باقی ہم نے ساری سیاسی جماعتوں سب کے ساتھ کریں گے. اچھا ایک منٹ، جی بالکل ایوب خان صاحب تاریخ کا شیرازی صاحب میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ نے کیا ایوب خان صاحب میرے دادا ہونے کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان بھی تھے، فیلڈ مارشل بھی تھے، جنگ عظیمیں بھی لڑی اور تاریخ کا حصہ ہیں. کوئی لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کوئی ان کی تعریف کرتے ہیں، فیکٹ آف ہسٹری ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. نیکسٹ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی جو ایکچولی پاکستان کی سالمیت کے مخالف ہو ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس 70% جو ہے نا عوام کی پاپولیرٹی ہوتی ہے. یہ کہاں تک چورے چھپے پڑتے رہیں گے؟ یہ عوام کو توجہ ہٹانے کی ایک اور جو ہے نا ایک کوشش کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس میں بھی بے نقاب ہو. چیئرمین صاحب ایک تو گزارش یہ ہے کہ ایک طرف بجلیاں گرائی جا رہی ہیں بلوں کی صورت میں، دوسری طرف ایسے فیصلے آ رہے ہیں. دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی شبلی صاحب نے بھی یہ کہا کہ چھوٹا منہ بڑی بات. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی الائنس سے ان کے اندر اتنی جرأت ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں جو انہوں نے فیصلے کیے؟ اور سیکنڈلی کچھ لوگ فیض آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھو جہاں تک پابندی لگانے کا تعلق ہے وہ تو سپریم کورٹ کرتی ہے، اور حکومت جو فیصلہ لیتی ہیں ہم اس کے لیے ریڈی، اور ان کی بڑی کوشش تھی. یہ تو کوشش یہی کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا نام نہ رہے، لیکن اللہ نے وہ نام چاہا اور وہ رہا ہے. تو پاکستان نے ان کو 8 فروری کو وہ رزلٹ دے دیا کہ جو لوگ کہتے تھے کاٹا لگائیں گے، وہ سارا کچھ الحمدللہ عوام بھی ریڈی اور پاکستان تحریک انصاف بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ پابندی لگائیں گے یہ کسی صورت نہیں لگ سکتی، نہ اس کے گراؤنڈ ہے. جہاں تک دھرنا ہے تو وہ دھرنا ان کا رائٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا لیے بیٹھے ہیں فلسطین کے لیے. اینی وے یہ آخری سوال ہوگا. جی ویلکم اٹ. دیکھیں صحیح شاہد خان عباسی صاحب نے صحیح کہا، یہی آرٹیکل 17 کہتا ہے، یہی الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 212 ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے. حکومت فیصلہ لیتی ہے، حکومت گراؤنڈ دیتی ہے، اور فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. یہاں پہ جی سر جی یہاں پہ شبلی فراز صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے اسپیسیفکلی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کی پارٹی کو ہم لوگ ویلکم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے 2 خاندانوں کی پارٹی اس سے نکل کے ایک نئی پارٹی آئی ہے، اور نئی پارٹی ڈیموکریسی میں آنی چاہیے. ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. ہو گیا. چل